لہٰذا دوبارہ ہمارا پڑھنے کا دل
कहीं से 100 आयतों की तिलावत करें और फिर कुरान मजीद का वसीला लेकर खुदा की बारगाह में सवाल करें, फौरन खुदावंद आलम उसकी दुआ को मुस्तजाब। यानी आप देखें, हाजतें अगर हमें कबूल करवानी है तो कुरान मजीद की तिलावत करें, दिल की बीमारी अगर हमें दूर करानी है तो कुरान मजीद की तिलावत करें, अगर हम अपने ज़हन को मजबूत करना चाहते हैं तो कुरान मजीद की तिलावत करें। जितना कुरान मजीद की इंसान तिलावत करता जाएगा उतना हाफिज़ा उसका कवी होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा, दिल कवी होता चला, सीने की उसे कोई बीमारी नहीं हो सकती। कुरान मजीद को 12 पढ़े, एक सलावत है सिर्फ कुरान मजीद पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि कुरान मजीद अमल के लिए आया था। पढ़ना सवाब है, देखना सवाब है, और फिर उसके बाद इस पर ये मेन मकसद कुरान मजीद से जो था नाज़िल करने का, अल्लाह का अमल करने का। लिहाजा हमारी मंजिल में हम पहले आए कुरान मजीद को पढ़ें, तो पढ़ने के बाद पहले हम सोचें कि अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह हमसे क्या बात कह रहा है, जो बातें अल्लाह हमसे कह रहा है उस पर अमल करने की अक्सर इम्कान कोशिश करें। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अमल करके हमको बताया। लिहाजा कुरान मजीद और हमारी हिदायत के बिना से ऐसा नहीं कि हम कुरान को अल्लाह की किताब समझकर आसमान पर रख दें, बुलंद जगहों पर रख दें, अहले बैत अलैहिस्सलाम को से दावा करें कि अहले बैत के दामन से मुतमस्सिक हैं, लेकिन अहले बैत का अमल हमारी जिंदगी में कोई पाया नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, के कुरान मजीद और अहले बैत, मैंने कहा कि दोनों चीज़ों के बारे में रसूलुल्लाह मैदान महशर में हमसे सवाल करेंगे कि तुमने कुरान मजीद के साथ क्या सलूक किया, तुमने अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ क्या सलूक किया, और दोनों के बारे में रसूलुल्लाह खुदा के सामने फरियाद करेंगे खुदावंद आलम के सामने। कुरान मजीद के बारे में भी उम्मत की शिकायत खुदावंद आलम के सामने नबी करीम करेंगे। और ये हदीस की बात नहीं है कि आप कह दें कि ये हदीस है, किस पाए की है, किसी ने कर लिया होगा या किसी ने बना लिया होगा, हदीस नहीं है, कुरान मजीद है। कुरान मजीद लासवाल किताब है, अल्लाह की लातब्दील किताब है। कुरान मजीद में जो आ गया वो बेअद ही खुदावंद आलम ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया है, और हबीब ने खुदावंद आलम ने मौलाए कायनात को इत्तला कराया, और बाकी तमाम सहाबा कराम ने उसे लिखा है। लिहाजा नबी करीम मैदान महशर में पढ़े आप सूरह फुरकान की 19वीं आयत। सूरह फुरकान की 19वीं आयत में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया है कि रसूलुल्लाह मैदान महशर में खुदावंद आलम के सामने पूरी उम्मत की शिकायत करेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, हम शफ़ाअत के उम्मीदवार किससे हैं? नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम से। यानी ये जो शफ़ाअत के हम उम्मीदवार हैं किससे? नबी करीम से हैं और अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम से। अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम को भी जो शफ़ाअत का हक मिलेगा वो नबी करीम नहीं बताओगे। यानी पहले नबी करीम को हक़ शफ़ाअत दिया जाएगा, फिर नबी करीम अहले बैत के बारे में शफ़ाअत करेंगे कि ये पाने वाले इनको भी हक़ शफ़ाअत अता फरमा, चूँकि इन्होंने मेरे काम को आगे बढ़ाया। लिहाजा फिर मासूमीन अलैहिस्सलाम को हक़ शफ़ाअत मिलेगा। लिहाजा सबसे पहले कौन हमारी शफ़ाअत करेगा? नबी करीम के साथ। अब अगर नबी करीम सारी उम्मत की शिकायत मैदान महशर में करें, तो फिर आप ये बताइए कि अल्लाह पहले अपने हबीब का फैसला करे, बात सुनेगा या हमारी बात सुनेगा? अल्लाह पहले हमारी बात सुनेगा या अपने हबीब की बात सुनेगा? और ये हबीब वो है जिसके लिए खुदावंद आलम कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर इरशाद फरमा रहा है कि वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरसा, ए मेरे हबीब, हम अनकरीब आपको इतना अता करेंगे कि आप हासिल हो जाएंगे। यानी आप महसूस करें कि नबी करीम के साथ कौन? सारी कायनात आदम से लेकर ईदम तक अलावा नबी करीम के तमाम लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो। तमाम लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। हर अमल इंसान ये करते हैं, इसलिए करता है ताकि अल्लाह राजी हो जाए। और अल्लाह क्या चाहता है? अल तमाम उम्मत आदम से लेकर ईदम तक जितने भी लोग हैं और ता क़यामत जितने लोग आएंगे सब ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे राजी हो जाए, और अल्लाह ये चाहता है कि मेरा हबीब मुझसे राजी हो। यानी अल्लाह क्या चाहता है? अल्लाह ये चाहता था मेरा हबीब मुझसे राजी हो जाए। तो नबी करीम के मर्तबे को पहचाने आप
کہ نبی کریم کا مرتبہ کتنا بلند ہے. اللہ ان کی ہر مرضی کو اپنی رضا چاہتا ہے, رضا سمجھتا ہے. اب عزیزان گرامی آپ سوچیں کہ اگر یہی حدیث میدان محشر میں ساری امت کی, ایک آدمی کی نہیں, ساری قوم کی شکایت کرے تو پھر اس کے بعد خداوند عالم پہلے اپنے حبیب کی بات سنے گا یا ہماری شفاعت کرے گا, ہماری بخشش کرے گا. عزیزان گرامی دیکھیے سورہ فرقان کی 19ویں آیت, سورہ فرقان کی 19ویں آیت میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ وقال رسول اللہ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ایک ماننے والے میری اس قوم نے قرآن مجید کو مجھ سے تو لیا لیکن لینے کے بعد بالائے طاقت. یعنی آپ دیکھیں اس کی شکایت کر رہے ساری قوم کی, جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا, ہر ایک کی شکایت نبی کریم میدان محشر. میں نے کہا یہ حدیث کی بات نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اس کا راوی ضعیف ہے, اس کا راوی کمزور ہے, یہ حدیث فلاں پائے گی, فلاں پائے گی, حسن ہے, ضعیف ہے, یہ تمام چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں, موثق ہے. لیکن حدیثوں کے بارے میں, قرآن مجید کے بارے میں نص ہے کہ یہ خداوند عالم کا کلام ہے, اس میں نہ ایک لفظ بڑا ہے نہ ایک لفظ گھٹا ہے. اب نبی کا قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کریم میدان محشر میں ساری امت کی شکایت کریں گے, یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. ایک پانے والے میری قوم نے قرآن مجید کو مجھ سے لیا, لینے کے بعد بالائے طاقت رکھ دیا. اب ہمارے آٹھویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام اس آیت کی ذہن میں فرماتے ہیں کہ محجوریت سے جدا کرنے والی جو چیز ہے وہ قرآن پر عمل کرنا ہے, وہ قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا ہے, قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اب اگر ہم اپنی زندگی کو قرآن مجید کے مطابق نہیں گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میدان محشر میں رسول اللہ کی شکایت کے ذیل میں ہم بھی آئیں گے. اور جب ہم رسول اللہ کی شکایت کے ذیل میں آئیں گے تو خدا اپنے حبیب کی بات سنے گا, پھر وہ رسول ہماری شفاعت تو نہیں کر سکتا, پھر وہ رسول تو ہماری شفاعت. لہٰذا ضروری ہے ہر انسان کے لیے, ہر کلمہ گو کے لیے قرآن مجید کے مطابق عمل کرے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں ڈھالے تاکہ میدان محشر میں رسول اللہ کی شکایت سے بچے اور خداوند عالم کے قہر سے بچے. ایک صلوات پڑھیں نا ہمیں درس دینے کے لیے, سبق بتانے کے لیے. اور یہی امام حسین علیہ السلام نے جو مدینے سے سفر کیا, جب لوگوں نے روکنا چاہا, یہاں تک کہ ابن عباس, جناب محمد حنفیہ کہ جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی آئے ہیں مولا کی خدمت میں, آواز دے مولا آپ کو مدینے سے جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ یہیں پر آئیں گے, یہیں پر آپ سکون سے امن میں رہیں گے. ہاں جہاں تک یزید کی بیعت کا سوال ہے تو آپ ہرگز یزید کی بیعت نہ کیجیے. باقی جو فوجیں آئیں گی تو ہم بنی ہاشم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم بنی ہاشم اس کا مقابلہ کریں. میں بتاؤں آپ کو جناب محمد حنفیہ کی طاقت, کتنی طاقت تھی جناب محمد حنفیہ کو. مولا جنگ صفین ہے, جنگ صفین کا مارکا جو ہے سرگرم ہے. ایک مرتبہ مولا کائنات ایک زرہ لے کر محمد حنفیہ کے پاس, کہتے ہیں کہ بیٹا حداد کے یہاں جاؤ, حداد یعنی لوہار ہے, تم جاؤ اور نشان لگایا مولا کائنات نے نشان لگا کہ لے جا کر حداد کے یہاں سے یہ زرہ کٹوا کے لے آؤ. لوہے کی زرہ ہوتی تھی, کٹوا کے لے آؤ. جناب محمد حنفیہ نے وہ زرہ اپنے ہاتھ میں لی, کہا بابا زرہ کو کہاں سے کٹوانا ہے. مولا نے ارشاد میں پھر نشان لگایا, بس جناب محمد حنفیہ نے جہاں سے مولا کائنات نے نشان لگایا تھا وہیں سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد چیر دیا. آپ محسوس کریں کہ وہ مولا کہ جو درے خیبر کو 2 انگلیوں پر اٹھاتا تھا, وہ مولا کہہ رہا ہے کہ بیٹا جاؤ حداد سے اسے کٹوا کے لاؤ. لیکن جناب محمد حنفیہ کی طاقت کا یہ عالم ہے, بہادری کا یہ عالم ہے کہ جناب محمد حنفیہ نے وہ زرہ وہیں سے لی اور چاک کر دی. یعنی آپ محسوس کریں جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں مولا جہاں تک بیعت نہ کرنے کا سوال ہے بیعت نہ کیجیے, آپ یہی میں رہیں گے, آپ یہی پرسکون ہیں. اور یزید کی بات, یزید کی جہاں تک فوج آئی ہم بنی ہاشم کافی. اور عزیزان گرامی میں آپ کو بتاؤں امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں بنی ہاشم کے تمام جوان بہادر,
لیکن 4 شخصیتیں ایسی تھیں کہ جن کا مد مقابل کوئی نہیں تھا پورے عرب میں کوئی مد مقابل نہیں. ایک جناب مسلم جو کوفے میں گئے، آپ نے ان کی جنگ دیکھی ہوگی یا سنی ہوگی مجلسوں میں کہ گلیوں میں جنگ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، میدان میں جنگ کرنا آسان ہوتا ہے. گلیوں میں جنگ کرنا، بار بار سردار لشکر دیکھ رہا ہے کہ اور فوج بھیجی جائے اور فوج بھیجی جائے اور فوج بھیجی جائے. ایک جناب مسلم کے ساتھ، دوسرے جناب عبداللہ ابن جعفر، جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر، یہ بڑے طاقتور، ان سے بڑا بہادر کوئی. تیسرے جناب عباس کے ساتھ، چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ. جناب امام زین العابدین علیہ السلام، میں بتاؤں آپ کو 9 محرم کو جب تمام طرف سے فوجیں آ گئی، علی اکبر کی فوجیں ادھر سے آ رہی ہیں ادھر سے آ رہی ہیں، فلاں لشکر آ رہا ہے فلاں سردار آ رہا ہے، تو ایک مرتبہ اپنے چچا عباس کے خیمے میں ہے، آواز دیتے چچا عباس ذرا خیمے سے باہر تشریف لائیے. جناب عباس خیمے سے باہر آئے، جیسے ہی باہر آئے ایک مرتبہ جناب امام زین العابدین نے کہا کہ چچا عباس ذرا چلیے فوجوں کا معائنہ کراتے کہ کتنی فوجیں ہیں. گئے اور دیکھا جب فوجوں کا معائنہ کیا تو جناب امام زین العابدین نے کہا چچا بس اتنی سی فوج، چلیے ان فوجوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک کو آپ دیکھ لیجیے دوسرے حصے کو میں دیکھ لیتا ہوں، صاحب کو زحمت دینے کی کیا ضرورت. یہ کلمہ امام حسین نے سن لیا اور اسی وقت امام حسین نے دعا کی کہ پالنے والے اگر سجاد بیمار نہ ہوا تو نسل امامت منقطع ہو جائے گی، لہذا میری نسل کی حفاظت تیرے ذمہ ہے. اب جو جناب سجاد بیمار ہوئے تو عاشور کے صبح سے لے کر شام تک جناب زین العابدین پر تشریف لائے. آپ دیکھیں کتنے بہادر، یعنی یہ بہادر. پھر اس کے بعد اور بھی جو بہادر ہیں، جناب علی اکبر کی بہادری الگ ہے، جس لیے کہ جناب عباس کے سکھائے ہوئے ہیں یہ تمام لوگ. لیکن پھر بھی امام حسین جب نکلنے لگے کہا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں فتنہ اور فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، حکومت قائم کرنے کے لیے نہیں. انما خرجت لاصلاح امت جدی و ابی، میں جو نکل رہا ہوں کس کے لیے؟ اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے اور اپنے بابا کی امت کی اصلاح کے لیے. پھر امام کیا ارشاد فرمایا واسیرا بسیرت جدی و ابی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بابا کی سیرت اپنے جد رسول اللہ کی سیرت کو قائم کر سکوں. آپ پہچانے کہ مولا امام حسین کا مقصد کیا تھا، ہماری مجلسوں کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ آیا صرف فضائل پڑھنا نہیں، فضائل پڑھنا بھی ضروری ہے، ثواب ہے، تاکہ ہمارے کانوں میں مولا کے فضائل پہنچتے رہیں. فضیلتیں ہمارے دلوں میں جب کانوں میں پہنچیں گی تب جا کر دل میں ان کی محبت ہمارے ہاں ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی. لیکن کیا صرف فضائل پڑھوانے کے لیے آئے؟ اور فضائل پڑھوانے کے لیے بھی آپ بتائیں، ایک بات بتائیں مجھے کہ اگر کوئی ایک چھوٹا سا بچہ ہو اور میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں اور بچہ سامنے سے کھڑا ہو تو خوب تعریف کرے، کیا کہنا مولانا کیا مجلس پڑھے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس بچے کو اردو بھی سمجھ میں نہیں آتی، یا قرآن مجید کا استدلال کیا سمجھے گا، حدیثوں کا استدلال کیا سمجھے گا، تو ہمارے اوپر کیا اثر پڑے گا. یہ بچہ ہماری تعریف کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر مولا کی تعریف ایک ادنا سا آدمی کرے، وہ مولا کی جو امام المتقین ہے، متقیوں کے امام ہیں، اور جو متقیوں کا امام ہو اس نے غیر متقی تعریف کرے تو امام کے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا امام اس سے خوش ہوں گے یا اس سے امام ناراض ہوں گے؟ لہذا آپ محسوس کریں کہ فضائل پڑھنا کمال ہے، لیکن پہلے صاحب تقویٰ ہونا اس سے بڑا کمال ہے. اس لیے کہ مولا کائنات کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ اہل بیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ جسے ہم چاہیں جس طریقے سے چاہیں ہم اہل بیت کا نام لے دیں. نہیں، اہل بیت علیہ السلام کا نام لینے کے لیے ان کے ساتھ ہونے کے لیے شرائط قرآن مجید نے لگائی. وہ شرط کیا سن لیجیے، ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آیتیں ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں لیکن پہلے حصے پہ بحث نہیں ہوتی ہے، دوسرے حصے پہ زیادہ تر بحث ہوتی ہے. اگر پہلے حصے پہ تھوڑا سا زور دے دیا جائے تو ہمارے قوم جو ہے اس کے دل میں یہ بات بیٹھے گی کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کس لیے آئے تھے، آیا فضائل پڑھوانے کے لیے یا ہم کو راہ راست کرانے کے لیے. قرآن مجید کی آیت میں پڑھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. پہلے کیا کہا خداوند عالم نے؟ اے ایمان لانے والوں، یعنی ایماندار سے خطاب ہے قرآن میں. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے
وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کی ناراضگی سے پہلے بچو، اور جب اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ تب کہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو. یعنی کہنے کا مطلب پہلے تقوی الہی پھر اس کے بعد اہل بیت کے ساتھ. اچھا قرآن یوں بھی کہہ سکتا تھا کہ وَكُونُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَاتَّقُوا اللَّهَ، یعنی پہلے اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ پھر اس کے بعد تقوی الہی اختیار کرو. لیکن نہیں، اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اگر اہل بیت کے ساتھ ہونا ہے تو سب سے پہلے تقوی الہی کی شرط ہے تمہارے اندر پاکیزگی ہونی چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، نفس میں بھی طہارت ہونی چاہیے، عمل میں بھی طہارت ہونی چاہیے. ان تمام طہارتوں کا مجموعہ ہو جائے تب جا کر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہونا خدا کو گوارا ہے، ورنہ خدا کو گوارا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد. اور عزیزان گرامی، ہم کہتے ہیں ایک نعرے سوال پڑھتے ہیں قرآن مجید اس لیے نازل کیا کہ اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور زندگی گزار کے اپنی زندگی کو کامیاب اور کامران بنا سکیں. اور عزیزان گرامی، ہم کہتے ہیں انسان گناہوں کا پتلا ہے. بس ایک بات آخری بات اور پھر اس کے بعد آپ بھی سہمت ہوں کہ انسان کہتا ہے کہ انسان گناہوں کا مجسمہ ہے، خطا اور نشانی سے سبب ہوتے ہیں. لیکن نہیں عزیزان گرامی، یہ حدیث نہیں، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے جملے ہیں، یہ لوگوں کے بنائے ہوئے جملے ہیں. اور ایسے لوگوں کے بنائے ہوئے جملے ہیں کہ جنہوں نے کچھ بزرگوں کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی، اس لیے انہوں نے بنایا. ورنہ حدیث یہ نہیں، بلکہ حدیث یہ ہے کہ انسان کے اندر خدا بند عالم نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ جو چیز چاہے وہ حاصل کر سکتا ہے. میں آپ کے سامنے مثال، معصوم کا معصوم کہا جاتا، حالانکہ معصوم کے لیے بھی معصوم کا عصمت کا معنی ہی ہم نے نہیں سمجھا. اگر عصمت کا معنی ہم سمجھ لیتے، عصمت کا معنی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ معصوم کو عصمت مجبور کر دیتی ہے تم گناہ کرو. نہیں، اختیار ہوتا ہے معصوم کو، لیکن پھر بھی گناہ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اس گناہ کی سزا کیا ہے، لہذا اس سزا سے بچنے کے لیے وہ گناہ نہیں کرتے. جیسے ہم آپ کے سامنے مثال پیش کریں، مثال کے طور پر جیسے ہمیں اختیار ہے کہ گندی نالی میں پانی بہ رہا ہے، ہم پی سکتے ہیں. پیتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اس کی کثارتوں کو، اس کی خلاصتوں کو. ہم پیئیں گے تو ہمارے اندر تمام بیماریاں پیدا ہوں گی، لہذا اس لیے ہم اس پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے. اسی طریقے سے معصوم جانتا ہے، اختیار ہے معصوم کو کہ یہ کام کر سکے، لیکن کرتا کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس کی سزا سے پوری طریقے سے واقف ہوتا ہے، لہذا خدا کے خوف سے وہ گناہ انجام دے. لہذا اس لیے، اور اچھا معصوم تو چھوڑ دیجیے، چلیے معصوم کا کیا دامن بچا لیں، لیکن جو معصوم نہیں ہے، جن کو اللہ نے معصوم نہیں بنایا، دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ نے معصوم نہیں بنایا لیکن ان کے کردار پر ترک اولا کا دھبا ہے. ایک بی بی زینب صلوات اللہ علیہا کے ساتھ ہے، اور دوسری ذات مولا ابوالفضل عباس کے ساتھ. یہ دو ذاتیں ایسی ہیں کہ جنہیں ہم معصوم نہیں کہتے، اور نہ اصطلاحاً معصوم ہیں. اصطلاحاً معصوم ہے، لیکن 14 معصوم کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے جس کے لیے قرآن نے نص کر دیا. اس کے علاوہ انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، اس لیے ہم انہیں معصوم تصور کرتے ہیں. لہذا انہوں نے تو دو کردار ہمارے سامنے موجود ہیں، ایک عورتوں کے لیے ہے، دوسرے مردوں کے لیے نمونے ہے. عورتوں میں بی بی زینب ہے کہ بی بی زینب کو دیکھو، ان کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت کو گزارو. مردوں میں مولا ابوالفضل عباس کے ساتھ. عزیزان گرامی، جناب ابوالفضل عباس، میں نے تو سوچا تھا کہ آج جمعرات ہے، آج کے دن فضائل مولا عباس پڑھوں گا، لیکن چونکہ بات ایسے نکل آئے کہ درمیان میں کچھ اور باتیں چلیں گی. ایک سوال کہنا محمد عزیزان، یہ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کے دامن پر ترک اولا کا دھبا بھی نہیں ہے. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ میدان محشر ہوگا اور جناب ابوالفضل عباس کے مرتبے کو جب انبیاء ما سبق دیکھیں گے تو دیکھ کر غیبتہ کریں گے، کاش ہم نے بھی ایسا عمل انجام دیا ہوتا جیسا جناب عباس نے دیا ہے، تو ہم کو بھی وہ مقام ملتا جو مقام جناب عباس نے دیا. لہذا عزیزان گرامی، انبیاء غیبتہ کریں گے جناب عباس کے عمل کو دیکھ کر. لہذا انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے.
لہذا یہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مولانا عباس بس ایک واقعہ سن لیجیے، مولانا عباس کے ساتھ وہ ہے کہ جسے باب الحوائج کہا گیا۔ باب الحوائج کون؟ جس کے در پر حاجتیں انسان کی پوری ہوتی، انسان کی حاجتیں جن کے در پر دو شخصیتیں، ایک معصوم میں اور دوسرے غیر معصوم۔ معصوم میں ہمارے ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور غیر معصوم میں جو ذات ہے وہ جناب ابوالفضل عباس کی ذات ہے، جس سے اللہ نے باب الحوائج کا نام۔ یوں تو اور بھی تمام باب الحوائج ہیں، تمام معصومین علیہ السلام صحیح و سالم تندرست ہو کر جو ہے سامنے آیا۔ کہا میں تو ابھی تمہیں مارا تھا، ابھی کیا ہو گیا؟ کہا میں تو بالکل شفایاب ہو گیا ہوں، میں تو بالکل صحت یاب ہو گیا ہوں، صحیح ہو گیا ہوں، اب مجھے کوئی بات نہیں۔ کہا آخر ہوا کیا؟ تو اس نے کہا کیا ہوا یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جو واقعہ مجھ پر گزرا میں بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے جب آپ مجھے وہاں پر چھوڑ کر چلے آئے ذریعے میں باندھ کر، جب میں نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا اور اپنی زندگی سے نا امید ہوا، تو میں نے دل ہی دل میں مولا ابوالفضل عباس کو مخاطب کیا اور مخاطب کرتا اب یہی سے دیکھیں کہ دعا کرنے کا سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس نے کہا میں نے دل ہی دل میں مولا عباس کو مخاطب کیا، مخاطب کرنے پر میں نے کہا مولا آپ کو اللہ نے باب الحوائج لگانا ہے، آپ کے دروازے پر لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لہذا آپ خدا سے میرے لیے دعا کیجیے کہ خدا مجھے صحت یاب کر دے۔ وہ بنی اسد لڑکا کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے دعا کی میرے اوپر غشی تاری، اور جیسے میرے اوپر غشی تاری میں نے عالم گویا میں کیا دیکھا کہ جب مولا عباس نے میرے لیے دعا کی، خدا بچہ سے پالنے والے اس بچے کو میرے وسیلے سے، اور سی واقعہ کو سنیں، پالنے والے اس بچے کو میرے وسیلے سے تو صحت یاب کر اور تندرستی عطا کر۔ جیسے ہی مولا عباس نے دعا کی، خدا کی طرف سے دو فرشتے نبی کریم کی بارگاہ میں بھیجے گئے اور ان فرشتوں کو حکم تھا کہ جا کر نبی کریم سے کہو کہ وہ اپنے لال عباس کو منع کر دے کہ اس کے بارے میں دعا نہ کریں، اس لیے اس کی موت لوح محفوظ پر حتمی ہو چکی۔ اب غلط جناب رسول خدا نے ان دونوں فرشتوں کو مولا عباس کی خدمت میں بھیجا۔ وہ آئے، آنے کے بعد رسول اللہ کے پیغام سنا کہ آپ نانا نے منع فرمایا کہ اللہ منع کر رہا ہے کہ اس بچے کے حق میں آپ دعا نہ کیجیے، اس کی موت لوح محفوظ پر حتمی ہو چکی۔ دیکھیے کیا مرتبہ ہے جناب عباس کے، خدا بندے عالم کے پاس۔ عزیز نبی جیسے ہی ان فرشتوں نے منع کیا، جناب عباس نے کچھ نہیں کہا، پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ وہ بنی اسد کا بیان کر رہا ہے، جناب عباس نے اپنے ہاتھوں کو پھر دعا کے لیے بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد آواز دی کہ پالنے والے اس بچے کو میرے وسیلے سے تو شفا عطا کرنا اور تندرستی عطا کرنا۔ جیسے پھر دعا کی، پھر دو فرشتے خدا کی طرف سے رسول اللہ کی بات آئے اور کہا کہ اے رسول اپنے نواسے عباس کو منع کر دیجیے کہ اس کے حق میں وہ دعا نہ کریں، اس لیے کہ اس کی موت لوح محفوظ پر حتمی ہو چکی ہے۔ اب جیسے ہی جناب عباس کے پاس وہ فرشتوں نے پیغام پہنچایا، اب جناب عباس نے دعا نہیں کی بلکہ خود بنفس نفیس چلتے ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور آنے کے بعد آواز دیتے ہیں اے نانا آپ خدا سے کہہ دیجیے کہ میرے وسیلے سے اس بچے کو شفا عطا فرمائے یا میرے نان کے آگے سے باب الحوائج کا خطاب ہٹا دے۔ اب جیسے ہی نانا نواسے میں گفتگو ہو رہی تھی، خدا بندے عالم کی طرف سے دو فرشتے نازل ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے عباس کی وجہ سے لوح محفوظ کا لکھا ہوا مٹانا گوارا کیا، لیکن عباس کے نام کے آگے سے باب الحوائج کا خطاب ہٹا دوں، یہ ناممکن سی بات ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد۔ وہ بنی اسد لڑکا کہتا اس کے بعد مجھے شفا ملی، میں آپ کی خدمت میں آیا۔ لہذا اس کے سارے والے سیکھتے ہیں کتنی فضیلت ہے جناب کے پاس۔ میں یہ کس بنا پر ہے؟ یہ صرف اور صرف اطاعت۔ اسی لیے ہم جب زیارت جناب ابوالفضل عباس پڑھتے ہیں شب جمعہ میں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابوالفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم ایھا العبد الصالح، اے عبد صالح المطیع للہ ولرسولہ ولأخیہ۔ یعنی آپ نے اطاعت کی، اللہ کی بھی اطاعت، رسول کی بھی اطاعت اور اپنے بھائی حسین کی بھی اطاعت، یعنی امام کی اطاعت۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اطاعت معصومین علیہ السلام کی جناب عباس نے، تو جناب عباس کو یہ پسند ہے۔ لہذا جتنی بھی فضیلتیں ہیں
तमाम फजीलतें जो मिलनी है वो सिर्फ और सिर्फ इताअत की है। लिहाजा जनाब अब्बास ने वो कुर्बानियां करबला के मैदान में पेश की कि जो कुर्बानी किसी और ने ना पेश की, और उसी कुर्बानी का नतीजा था कि जो अल्लाह ने जनाब अबू फजल अब्बास को हज़ारों कैसे कुर्बानी की। बहादुर के लिए तलवार को नियाम में रखना कितना बड़ा काम है, कितनी तकलीफ दे बात है। जो ताकत रखता हो कि लाखों फौजों का मुकाबला तनहा कर सकता हो, उसके लिए तलवार को नियाम में रखना और इजाजत करना मिलना। अल्लाह महसूस करे इजाजत मिली भी कि जनाब सकीना के लिए पानी का इंतजाम करते हैं। ऐसी तरह कराम की रवायत मिलती है कि जनाब अब्बास को जब कोई भी न बचा सिवाय जनाब अली पर, एक मरतबा जनाब अब्बास खिदमत इमाम हुसैन में आते हैं, आवाज देते हैं मौला मुझे मरने की इजाजत है। जैसे ही इमाम से ये जुमला कहा जनाब अब्बास ने, बस जनाब अब्बास ने इमाम हुसैन ने आवाज दी, भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलंकार का नाम सुनना था। जनाब अब्बास ने एक मरतबा दाहिनी तरफ देखा, बाईं तरफ देखा, आगे देखा, पीछे देखा और पलट कर सवाल किया, मौला वो लश्कर कहाँ गया जिसका मैं अलंकार, जहां वो लश्कर है वहीं जाकर मैं अलंकार करूंगा। जैसा आपको खुदा को कैसे मैं बोल रहा है, बस एक रिवायत पढ़ो और उसी रिवायत पर मसाइल को खत्म कर देना चाहिए। अजादारों रवायतें मिलते हैं कि जनाब अब्बास का कम से कम 4 बरस के हैं। मौला अब्बास मौला अली की आगोश में बैठे हुए हैं और जनाब उम्मुल बनीन जो मौला की वालिदा है वो सामने बैठी हुई। दरअसल किसी बात पर मौला ने कोई शुजाअत का वाक़या बयान करना शुरू किया। जैसे शुजाअत का वाक़या बयान करना शुरू किया, मौला अब्बास ने अपनी आस्तीनों को चढ़ाना शुरू किया। जैसे मौला अब्बास ने आस्तीनों को चढ़ाना शुरू किया, मौला कायनात ने गिरिया करना शुरू किया। उम्मुल बनीन महवे हैरत, ये तो खुशी का मकाम है कि आज बच्चा शुजाअत की बातों पे आस्तीनों को चढ़ा रहा है। वो ये कहना चाह रहा है, बाबा जब शुजाअत दिखाने का मौका आएगा तो देखिएगा आपका लाल अब्बास किस तरीके से शुजाअत दिखाएगा। अभी उम्मुल बनीन इसी में महवे हैरत थी कि उम्मुल बनीन की निगाहों ने एक अजब मंजर देखा। अभी तक जहां तक अब्बास ने आस्तीनों को चढ़ाया था, मौला ने उसके आगे और आस्तीनों को ऊपर चढ़ा दिया, यहाँ तक कि बासु नजर आया। झुककर बासुओं के बोसे के बेसाख्ता मौला कायनात ने गिरिया करना शुरू कर दिया। अब तो उम्मुल बनीन से रहा न गया। उम्मुल बनीन ने कहा, मौला आपने ये क्या किया? मौला ये तो खुशी का मकाम था, आज शुजाअत की बात पर अब्बास आस्तीनों को चढ़ा रहा था कि मौला शुजाअत दिखाने का मौका आएगा तो देखिएगा आपका लाल शुजाअत, ये तो खुश होने का मौका, होने का क्या मतलब? अच्छा मौला अगर इस पर हुए फिर आगे आस्तीनों को आपने और क्यों चढ़ाया, बासों के बोसे क्यों लिए और बेसाख्ता गिरिया क्यों नहीं किया? क्यों किया? एक मतलब मौला आवाज देते हैं, उम्मुल बनीन आज मेरा लाल शुजाअत की बातों पर आस्तीनों को चढ़ा, लेकिन इसे शुजाअत दिखाने का मौका करबला के मैदान में न मिलेगा, बल्कि इसके हाथ से तलवार ले ली जाएगी, इसके हाथ में टूटा हुआ नेज़ा और सूखी हुई मश्क दी जाएगी सिर्फ पानी की सबील के लिए। हाँ उम्मुल बनीन, और जो तुम कह रहे मैंने आस्तीनों को और क्यों चढ़ाया और बासों के झुके बोसे क्यों लिए, मैं वही निशान चुम रहा था कि जहां से मेरे लाल अब्बास के हुसैन की नुसरत में बाजू कलम किए जाएंगे। हाँ आज़ादारों, बचपने में उम्मुल बनीन ने सुना, यहाँ तक कि अब्बास जवान हुए, जंग सिफ़ीन का मार्का आया। जंग सिफ़ीन के मार्के में जब जनाब अब्बास ने एक मरतबा इब्ने शासा के 4 फर्जंदों को मारा और खुद इब्ने शासा को भी मारा, तो मतलब मौला अब्बास की बहादुरी पूरे अरब में चर्चे में आ गई कि अब्बास जैसा बहादुर कोई नहीं है सिवाय मदीने में वापिस आया है। जैसे मदीने में काफिला पहुंचा, बशीर ने एक आवाज बुलंद की, मदीना वालों, मदीना रहने के काबिल नहीं मान रहा, हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे मार दिए गए। हाँ आज़ादारों, ये ऐलान करता हुआ एक मरतबा बशीर जैसे ही मोहल्ले बनी हाशिम में पहुंचा और वहां पर उसने ऐलान किया, हुसैन 3 दिन के भूखे प्यासे करबला के मैदान में मार दिए गए। बस बशीर की निगाहों ने क्या देखा कि एक बीबी दराज कद सर से पांव तक काली नेदा ओढ़े हुए असर का हाथ में सहारा लेकर आगे बढ़ी। वो बशीर के करीब आई, ए बशीर तू क्या लगता है, मेरा हुसैन मारा गया? कहा हाँ हाँ बीबी आपका हुसैन मारा गया, बस इतना सुनना था। एक मरतबा उम्मुल बनीन ने नजर करो किया और आवाज दी, ए अली तुम तो कहते थे कि अब्बास मेरी शुजाअतों का वारिस है, अब्बास जिंदा रहा, हुसैन मारा गया, मैं अब्बास का दूध न बख्शूंगी। जैसे ही उम्मुल बनीन ने जुमला कहा, एक मरतबा बशीर आवाज देता है, ए बीबी
آپ ایسا نہ کہیں، اس لیے کہ جب تک آپ کا لال زندہ تھا کسی کی مجال نہ تھی یہ حسین کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتا، لیکن بیوی جب آپ کا لال مارا گیا تب جا کر حسین کو قتل کیا گیا۔ بس اتنا سننا تھا۔ ام البنین کے دل کو ڈھارس ملی۔ ایک مرتبہ ام البنین آواز دیتی ہے، اچھا بشیر اب ذرا میرے لال عباس کی شجاعت کا واقعہ بیان کر۔ بس بشیر بیان کرتا ہے، بی بی آپ کا لال بڑی شجاعت اور دلیری کے ساتھ مشق سکینہ لے کے نہر فرات پر قابض ہوا۔ 4000 کا پہرا منٹوں میں ہٹ گیا۔ عباس نے مشق کو بھرا لے کر آ رہے تھے، دائیں مرتبہ کسی نے وار کیا، آپ کے لال کا دائنا بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا، سر پر گرد لگا، آپ کا لال ٹیورا کر زمین پر آیا۔ آزاداروں بس یہیں تک بشیر پہنچا تھا، ایک مرتبہ ام البنین نے ٹرک پر نظر ترک کیا، آواز دی یا علی، فریاد ہے فریاد یا علی۔ جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک دیتا ہے، لیکن آج میرا لال عباس اس کے ہاتھ نہ تھے، وہ منہ کے بل زمین پر آیا۔ اے میرے لال عباس تیری مصیبتوں پر ماں قربان، اے میرے لال جب تو گھوڑے کی بلندی سے آیا تو
جب گھر ہی میرا لٹ گیا گھر جا کے زینب کیا کرے جب گھر ہی میرا لٹ گیا گھر جا کے زینب کیا کرے جب گھر ہی میرا لٹ گیا گھر جا کے زینب کیا کرے جب گھر ہی میرا لٹ گیا گھر جا کے زینب کیا کرے جب گھر ہی میرا لٹ گیا گھر جا کے زینب کیا کرے زینب نے یہ نامہ پڑھا عابد بتا میں کیا کروں میرا سبھی کچھ چھن گیا عابد بتا میں کیا کروں آباد ہے اب کربلا گھر جا کے زینب کیا کرے جب گھر ہی میرا لٹ گیا گھر جا کے زینب کیا کرے میں جب یہاں پر آئی تھی بھائی بھی میرا ساتھ تھا دونوں میرے بیٹے بھی تھے میرا بھتیجا ساتھ تھا اب ہے کہاں کنبہ میرا گھر جا کے زینب کیا کرے جب گھر ہی میرا لٹ گیا گھر جا کے زینب کیا کرے دونوں میرے کمسن پہ سر ہے خون میں ڈوبے ہوئے سر کو کاٹا کر خاک پر مقتل میں ہے لیٹے ہوئے بیٹوں سے گھر خالی ہوا گھر جا کے زینب کیا کرے جب گھر ہی میرا لٹ گیا گھر جا کے زینب کیا کرے جو گود میں میری بالا ہے وہ علی اکبر کا اس کا کلیجہ چھد گیا ایسے